बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद यासीन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चकवाल में तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा से चकवाल की जो नेचुरल ब्यूटी है और चकवाल से मुतलिक जो रिसर्चेज़ हैं उनके ऊपर काम कर रही हैं। चकवाल की सियाहत पर चकवाल की मुख्तलिफ रिसर्चेज़ के हवाले से काम करते हुए जो चीज़ आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसको आप चकवाल की सबसे बड़ी रिसर्च कह सकते हैं, सबसे बड़ी वीडियो कह सकते हैं और सबसे बड़ी अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इस पर हमने काम शुरू किया था आज से तकरीबन 2.5 साल कबल और इसका तल्लक है असहाबे कहफ जैसी मुतबरक और अजीम हस्तियों के साथ। आज जुमअतुल मुबारक का दिन है और आज के दिन से मैं इसके ऊपर जो किस्त वार सिलसिला आपके लिए शुरू करना जा रहा हूँ वो 5 किस्तों पर मुश्तमिल होगा और इसमें से जो पहली 3 इकसात हैं वो मुश्तमिल हैं रिसर्च के ऊपर और जिसका तल्लक मुख्तलिफ कदीम किताबों से, मुख्तलिफ कदीम मज़ाहिब से और बिलखुसूस ज़्यादा तफासिर को हमने इसके बीच में लिया है। दर्जनों तफासिर है, हमने उनके रेफरेंसेस आपके लिए इकट्ठे किए ताकि सूरह कहफ के तनाज़र में हम पहली 3 इकसात में इसको देख सकें कि इसमें उस तमाम वाक़ये का पस मंज़र क्या था, उसकी क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इस सब के शुरू में जो एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपना कोई भी इस तमाम सिलसिले के बारे में माइंड बनाने से पहले आप इस तमाम 5 इकसात को तसल्ली से देखें। उसके बाद आप इसमें जो हम आपके साथ एक अल्लाह ताला की शान एक बहुत बड़ी ग़ार शेयर करेंगे, फिर उस ग़ार को आप कंपेयर कीजिए जो दुनिया के बीच में असहाबे कहफ से मुंसलिक 4-5 ग़ारें हैं। तो उस तनाज़ुर में फिर ज़रूर आप सवाल भी पूछिए और आप इसको मज़ीद रिसर्च के अंदाज़ में आगे भी लेके चलिए। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दुनिया की दीगर ग़ारों के साथ तो यकीनन आप इसको बहुत बेहतर अंदाज़ में परख सकेंगे जिस अंदाज़ में मैं इसको बयान करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी है, उस चीज़ के हवाले से आप यूँ समझिए कि मैं आपसे शुरू में ही माज़रत ख़्वाह भी हूँ, क्योंकि ना तो मैं कोई रिसर्चर हूँ, ना कोई मुहक्किक हूँ और ना कोई अहले ज़ुबान हूँ और ना कोई अहले इल्म हूँ। मैंने आपके लिए ये तमाम जो मालूमात हैं उनको एक जगह यकजा किया है और चकवाल की जो खूबसूरती या चकवाल की जो अहमियत है या चकवाल कदीम अदवार से इसकी जो 4 अरब साल की जो इसमें इर्तिका का अमल और जो अल्लाह का एक बहुत ही अनोखा एक खित्ता ज़मीन है, उस तनाज़ुर में मैंने ये सारा आपके लिए कंपाइल किया है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि असहाबे कहफ के मामले में जिस ग़ार का ज़िक्र किया गया है, उसी ग़ार को कुरान पाक में निशानी के तौर पे बयान फरमाया गया और ग़ार को ज़्यादा फ़ोकस किया है। तो पहली 3 इकसात के बाद चौथी जो किस्त है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने वो तमाम निशानियाँ जो उस ग़ार में बताई गई हैं वो कुल 31 निशानियाँ हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से, कुछ साइंटिफिकली, कुछ तफासिर से, कुछ मुख्तलिफ जगह से हमने वो 31 निशानियाँ जो हैं उनको कलेक्ट किया और फिर हमने उन तमाम निशानियों को 5वीं किस्त में जाकर फिज़िकली इस ग़ार में परखा है। तो इसलिए अगर किसी जगह पर कोई लफ्ज़ बोलने में, कोई अरबी का लफ्ज़ बोलने में, कोई प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो जाती है या किसी और चीज़ को, तो आप एडवांस में समझिए कि उसको मैं अपनी कोताही मानकर आपसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी इस सारे सिलसिले में ख़्वाहिश ये है कि ये जो एक हमने 2.5 साल लगाकर मेहनत की है, उसको हमसे जो इल्म वाले लोग हैं, अहले इल्म हैं, चाहे वो किताब का इल्म रखते हैं, चाहे वो ज़ुबान का इल्म रखते हैं, चाहे वो साइंस का इल्म रखते हैं और चाहे वो कोई रूहानियत इल्म रखते हैं, हमारी ये इसमें पूरी कोशिश यही है कि वो हज़रात एक कदम आगे आएँ और इसके ऊपर एक भरपूर रिसर्च करें। हमारे यहाँ एक छोटा-सा कंपैरेटिवली एक पहलू है वो इतना मुनासिब नहीं है कि दुनिया में हमने देखा है कि ख़ास तौर पे हिस्टोरिकल रिसर्चेज़ के हवाले से या ऐसी किसी चीज़ के हवाले से अगर कोई छोटी-सी भी चीज़ किसी मुल्क में आती है, ख़ास तौर पे वो मुल्क जो सियाहत को, टूरिज़्म को अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ छोटी-सी चीज़ भी अगर उनके मुल्क में आती है, तो वो बगैर तहकीक के ही उसको ना सिर्फ़ अपनी सरकारी सतह पर, मुल्की सतह पर उसको ऑन करते हैं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया में पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ तो थोड़ा-सा तकलीफ़देह पहलू ये है कि हमारे यहाँ तो अगर आप कोई ऐसी हिस्टोरिकल रिसर्च या किसी चीज़ की तरफ जाते हैं, तो उसमें फ़ैसिलिटेशन मिलना या करना तो बहुत दूर की बात है। उसको हम पहले ही मज़ाक में और डिनायल स्टेट में चले जाते हैं, यानी हम मीन हैसल कौम पहले ही उसका इनकार शुरू कर देते हैं। तो शायद वो एक चीज़ को ऑन करना, एक उसमें ऑनर या एज़ाज़ महसूस करना अपने मुल्क की चीज़ पे, वो हमें थोड़ा-सा निस्बतन ज़्यादा करना चाहिए। नो डाउट कि हमें बहुत फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे, पाकिस्तान की हर चीज़ पे। लेकिन जो हिस्टोरिकल आइटम्स हैं, ये ऐसी चीज़ें जो दुनिया के कंपैरिज़न में हमारे पास बहुत अच्छी हैं, उनको हमें अब एक कदम आगे चल के लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया का और इन्फॉर्मेशन का दौर है और मैं देखता हूँ कि हर रोज़ दुनिया के किसी न किसी
ملک سے ایک بہت بڑی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز مل گئی، ہمارے یہاں یہ چیز مل گئی، فلاں جانور کے فوسل مل گئے، فلاں ہسٹری مل گئی. تو اب پاکستان میں بھی ہمیں چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ اس دوڑ میں اب ہم بھی شامل ہوں. اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جب آپ اس غار میں پہنچیں گے تو میرے ساتھ آخری قسط میں، تو آپ باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، علم ریسرچ وہ تو ایک قدم آگے جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. صاحب کہاف کے تناظر میں اس کو مزید بھی پرکھا جانا چاہیے اور ہم پرکھیں گے بھی انشاءاللہ. پھر ہم اس کے بعد آپ کے ساتھ جو دنیا میں غاریں ہیں اور اس غار کا جو موازنہ ہے وہ پیش کریں گے. لیکن جہاں میں ایک چیز آپ کو جو کنفرم بتا رہا ہوں، اور جو کم از کم میں اپنے علم اور اپنی چیزوں کی بنیاد پہ، میری یہ آپ کہہ لیں اوقات تو نہیں ہے کہ میں چیلنج کا لفظ استعمال کروں، لیکن میں آپ کو کافی حد تک یقین سے بتا رہا ہوں کہ جو نشانیاں اور جو کیفیت اس غار کی ہے، چکوال میں واقعہ اس غار کی ہے، وہ کم از کم مجھے کوئی یقین سا ہوتا ہے کہ شاید وہ کیفیت دنیا میں کسی اور غار میں ممکن نہ ہو. اور جو چیزیں آپ مختلف اقساط میں جو میرے ساتھ اس سارے سفر میں، اس ہزاروں سال کے سفر میں، اس لاکھوں میل کے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کہاں سے ہم نے اس سفر کو شروع کیا اور کہاں پر آ کر ختم کیا. کتنی ہم نے اس میں امپائر، کتنے مذاہب، کتنی چیزیں ہم نے اس میں کتنی چیزوں کو ہم نے کھنگالا. تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اس چیز پر میرے ساتھ آخر میں ضرور اتفاق کریں گے کہ اس کے ساتھ ہی غار شاید ہی دنیا میں کسی اور جگہ ممکن ہو، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی نشانی اس غار میں پوری ہوتی ہیں شاید وہ بھی کسی اور جگہ شاید اتنی آسانی سے وہ بھی پوری نہ ہو سکیں. اس پر ہم نے جیسے کہ آپ سے شیئر کیا کہ 2.5 سال پہلے ہم نے اس پر باقاعدہ کام شروع کیا تھا. 2 سال ہم نے اس کو ریسرچ کیا اور اس کی سینکڑوں اس کی ہم نے ویڈیوز بنائیں، درجنوں دفعہ ہمارے اس کار پہ چکر لگا، اور آج سے تقریباً 4-5 ماہ قبل ہم نے اس پر تمام کام مکمل کر کے رکھ دیا تھا، ویڈیوز ایڈیٹنگ وغیرہ کمپلیٹ کر دیا تھا. 4-5 ماہ ہم نے اس کو مزید دیے، کچھ چیزوں کو ہم مزید دیکھ رہے تھے، کچھ لوگوں سے ڈسکس کر رہے تھے، کچھ چیزوں کو پرکھ رہے تھے. تو اب الحمدللہ پورے تسلی سے ہم ان کو جاری کرنے جا رہے ہیں ان ویڈیوز کو. اور اس میں اس سارے ایکسپیرینس میں کچھ چیزیں بڑی منفرد رہیں اور کچھ چیزیں ایسی رہیں جو ہم اس پلیٹ فارم پر نہیں شیئر کر سکتے ہیں. تو آپ کو اوور آل اگر میں کہوں تو اس نے ہمارے لیے، خاص طور پہ میرے لیے، میری ذات کے لیے، اس نے ریسرچ کے بہت سے دروازے مزید کھولے. اور میری خواہش ہوگی کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں اس پہ اور کچھ حیران کن چیزیں چکوال کے تناظر میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. لیکن میری جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک ریسرچ کا، ایک ہر قسم کی ریسرچ کا، ریجنل ریسرچ ہو جائے یا آپ اس کو ہسٹوریکل ریسرچ کہہ لیں، اس کی پہاڑوں کی، اس کی تمام چیزوں کی، تاریخ کی، کیونکہ اس یہ بہت عجیب خطہ ہے، بہت ہر لحاظ سے یہ اپنے اندر اتنی انفرادیت رکھتا ہے کہ خاص طور پہ مجھے پہلے بھی 20-22 سال سے ہوتے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم باقاعدہ ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں، چکوال کو پروموٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. لیکن مجھے ان جنگلوں اور پہاڑوں پہ پھرتے، ان میں یہاں جنگلوں میں کیمپنگ کرتے، راتیں گزارتے 40 سال تو ضرور ہو چکے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ میرے باقی دوست بھی، یوتھ بھی، سرکاری سطح پہ بھی اس چکوال کو پروموٹ کرنے میں آپ لوگ ایک قدم آگے آئیں. اور اس میں یہ اتنا ایک ہڈن ہے کہ مجھے بعض ایسا لگتا ہے کہ گزرے 20-22 سالوں میں شاید ہم نے 5% چکوال بھی ایکسپلور نہیں کیا ہے. اور یہ ایریا وائز تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جتنی اس میں جدت اور جتنا حیران کن چیزیں چکوال میں پائی جاتی ہیں، یہ جتنی ابھی ہماری پائپ لائن میں ہے اور انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے لائیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ سلسلہ ضرور پسند آئے گا اور آپ چکوال کا ایک نیا پہلو دیکھ پائیں گے. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے ان 5 ایک ساتھ کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے، میری رہنمائی کریں گے، جہاں میری غلطی یا کوتاہی ہے اس کو آپ امپروو کرنے میں میری مدد کریں گے. اور جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کریم، پاکستان خوبصورت ترین، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا کا جو ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اور خوبصورت ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے یا قدرتی اور نیچرل بیوٹی کے حساب سے تو یقیناً ہے ہی. اس کی ایک ایک چیز میں، اس کی ایک ایک خاصیت میں اتنی خوبصورتی ہے کہ اگر اس کو آپ پرکھیں تو یقیناً دنیا کا کوئی ایک خطہ، کوئی ایک ملک اس تمام پیمانوں پہ قطعاً پورا نہیں اترتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اب ہم آپ کی دلچسپی کے لیے ان 5 احساس کا تھوڑا سا اوور ویو پیش کرنے جا رہے ہیں. بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اس پر جانے سے پہلے میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. چکوال میں ایک غار ہے جس پر اسپیسیفکلی ہم گزشتہ 2 سال سے اس میں لوکا کے باب 20 میں، مرکز کے باب 12 میں، اور ان میں باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ سندھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب ان کے مذاکرات پر اس پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے. اور یہ لفظ اس واقعے میں بہت اہم چیز کو ظاہر کرتا نہیں ہے، لیکن دھوپ کی کسی خاص وجہ سے اسے، لیکن انہوں نے بیان نہیں کیا
ظاہری بات ہے اس کو بیان کوئی کیسے کرے جب تک آپ پریکٹیکل کسی چیز کو دیکھیں گے نہیں. تفسیر الحسنات میں آتا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ اللہ کی نشانی میں سے تھا تو اللہ قادر مطلق ہے کہ وہ ہر پہلو سے دھوپ کو روک لے. یہ بن زجاج کے مطابق دھوپ یہ اس طرح غار سے الگ ہو کے ایک سمت کی بنا پر گزر جانا اور ایک اور پروسیس ہے اس کو ممیفیکیشن بھی کہتے ہیں, اسپونیفیکیشن بھی کہتے ہیں. ممیفیکیشن میں باڈی جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے. اگر وہاں پر نمی نہیں ہے بالکل زمین میں تو آپ یاد رکھیں کہ اگین باڈی جو ہے وہ ٹاپک بننے والا ہے جب ہم غار کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور وہ اچھا ایک قدم آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ ہیں اب جھگڑا کرنے والے کہیں گے وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا. بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا. یہ اندھیرے میں تیر چلانے جیسی بات ہے. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. آپ فرما دیجئے میرے رب کو ان کی تعداد خوب معلوم ہے, بندوں میں انہیں صرف تھوڑے ہی افراد جانتے ہیں. آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے 7 سلیپرز کے نام سے, اور اس قصے کا ذکر چونکہ قدیم رومن لٹریچر میں بھی تھا اور یہودی شاید کسی حد تک آگاہ تھے تبھی انہوں نے یہ سوال بھی. تو گزشتہ صدی میں مصر کے ایک بہت ہی قدیم شہر میں کھدائی میں 4 آپ کو ایک حکم نامے ملے ہیں. تو 250 قبل مسیح میں یہ حکم نامے جاری ہوئے. اسی قلعے کو فتح کرنے کے لیے بلاخر جو اسکندر اعظم ہے وہ جیلم تک پہنچا ہوئے, لیکن پھر آ کے 27 قبل مسیح میں رومن امپائر کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے. اور پھر انہی میں سے ایک بادشاہ سے جو مورخین ہیں اور اسکالرز ہیں, تاریخ دان ہیں, اور انہوں نے 6 صدی عیسوی کے حوالے سے اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ یہ شاید دنیا کا سینٹر تھا اور قدیم ترین ثبوت بت پرستوں کے وہ پوری دنیا سے اپنا جو آخری آپ اسے کہہ لیں جو اپنا سب سے بڑا مذہبی فریضہ ادا کرتے تھے اس امر کنڈ کے مقام پہ آ کے ادا کرتے تھے. اور یہ امر کنڈ کیا تھا؟ یہ آج کے چکوال میں تھا, سالرے میں تھا, اور آج اس کا نام ہے کٹاس راج. تاکہ غار میں چھپ جانا اور وہ بھی بادشاہ سے, کہ پھر ان کو ڈھونڈنا تو بہت آسان تھا. اور ان فاسلز میں سے جو ڈھانچے ہیں وہ 7 کروڑ سال قدیم, اور بہرحال انسان کا قدیم ترین جس کو مانس انسان کہا جاتا ہے, قدیم ہاتھی, گھوڑے, ہرن, سور, قدیم ترین گینڈے, زرافوں کی مختلف اقسام لاتا ہمیشہ سے ازل سے اپنی طرف کھینچتا رہا. یہ اس کی کتاب کے الفاظ ہیں. اور یہی مقام قدیم ترین پوٹا دیوتا کی پوجا گاہ کے حوالے سے بھی خاصا مشہور رہا ہے. وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی. اسی طرح غار سے 10 میل سے بھی کم علاقے میں وہ تمام قسم کی معدنیات, چشمے اور کیا یہ صرف ایران کو نہیں ہے؟ اور اس کو آپ سمپل مطلب اس کو کیسے لیں گے؟ ایک ایسا مقام, اتنا مختصر سا مقام جہاں پر ایک ہی پہاڑی پر انسانی ارتقاء, انسانی سویلائزیشنز کی بھی تمام چیزیں ملتی ہیں. یہاں سے آپ کہہ لیں کہ شاید 100-150 کلومیٹر ہوگا. وہاں سے اس کا نشانی نمبر 11 میں آتے ہیں ابن عطیہ کے مطابق کہ جہاں پر پانی چلے اور جمع ہو جائے وہ رقیم ہے. یعنی کہ چلنے سے مراد میں بات کر چکا ہوں چشمہ, اور جمع ہونے سے مراد جھیل ہے. اچھا, ان میں سے 20 نشانی تو آپ نے دیکھ لی ہے. اب ہم اگلی پر چلتے ہیں. ہونا چاہیے اگلی نشانی پہ ہم چلتے ہیں. یہ ہے 29 نمبر. اس سب میں کیونکہ اللہ کا پسندیدہ مقام ہے پھر اس سب میں اللہ کی ضرور غیبی مدد بھی شامل ہوگی. یہاں پر باقاعدہ دیکھ سکیں. وہ 30 کے قریب نشانیاں تھیں جو اہم نشانیاں ہم نے مختلف کتابوں سے, مختلف تفاسیر سے اور سائنٹیفکلی اور مختلف طریقوں سے جو نشانیاں ہم نے اخذ کی تھیں ذہن میں بھی رکھنی ہیں. ان تمام نشانیوں کو اب ہم آپ کو یہاں پر دکھائیں گے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس غار کے حوالے سے مزید بہتر ہو سکے. صرف اور صرف جھول کے یا لٹک کے یہ وہ تھڑا ہے. میرے والد صاحب اتنے نہیں رستہ کون ہے. میرے والد صاحب کو دیکھ کے بھائی آبا کی کون آئی ہے تو باہر اس کو پکڑ لیا سن اندر ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہیں. حالانکہ ہم نے کئی غاریں وزٹ کی ہیں, نہ صرف نشانی ہیں بلکہ میرے رب کا کوئی بہت بڑا معاملہ اور حیران کن قسم کی. اور اب آخر میں ہم آپ کے ساتھ اس غار کا ایک بہت بڑا راز, ایک بہت بڑا عجوبہ اور ایک حیرت انگیز ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ آپ کے ساتھ سلسلہ ہے. یہ خدا ہی جانتا ہے کہ اپنے اندر کیسے کیسے راز. آیت ہے, آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کیا کمال فرماتا ہے کہ اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے, اسی کو زمینوں اور آسمانوں کے غیب کا علم ہے. وہ کتنا ہی دیکھنے والا اور کتنا ہی سننے والا ہے. زمین اور آسمان والوں کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں, بے شک اس کے سوا کوئی مددگار نہیں. جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ اصحاب کہف تھے کہ جن کو ضیاء ملی آخر. میرا یہ دور کہ اب تک اندھیرا غار میں ہے.